बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे और तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल करीब की पार्टी पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सवाल उठाएंगे कि क्या एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऑप्शन आज भी मौजूद है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमती मौक़िफ़ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अदालती रिफॉर्म से अवामी फलाह कैसे मुमकिन हो सकेगी। क्या हुकूमत को बेहतर होती हुई मईशत के साथ टकराव की सियासत से इज्तनाब करना चाहिए था। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम ब्रिक्स समिट के 16वें इजलास की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ब्रिक्स किस तरह मगरबी मौशी स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रही है। गुज़श्ता एक माह से जारी सियासी बहरान वक्ती तौर पर थम चुका है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर और नाफिजुल अमल हो चुकी है। गुज़श्ता माह इससे इस्लामाबाद में पनाह गुज़ीन अरकान पार्लिमान अपने हलकों में रवाना हो चुके हैं। आज सुबह चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा चुका है और आज रात चीफ जस्टिस अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, जबकि कल 26 अक्टूबर को नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी एक ऐसे वक्त में ओहदे का हलफ उठा रहे हैं जब पाकिस्तान की वकला बिरादरी तरमीम की मंजूरी और चीफ जस्टिस की तैनाती पर मुनक़सिम है और वकला की तरफ से किसी किस्म के एहतजाज या तहरीक की उम्मीद नहीं की जा सकती। मरकजी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तरमीम की मंजूरी को हर फोरम पर चैलेंज करने का इंदिया दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम ने बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकात की, जिसके बाद एडवोकेट फैसल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। ये आइन और अदलिया पर हमला है। बानी तहरीक इंसाफ का मजीद मौक़िफ़ था कि ये किसी एक शख्सियत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ही इसके खिलाफ खड़े होंगे तो बात बनेगी। दीगर कायदीन के मौक़िफ़ की बात की जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया जाए तो उनके मौक़िफ़ में भी कन्फ्यूजन नज़र आती है। तरमीम की मंजूरी के बाद पहले बयान में उनका कहना था कि इक़्तिदार में आकर हुकूमत की आईनी तरमीम को ख़त्म कर देंगे। एक और बयान में सहाफ़ियों से बात करते हुए अली अमीन का कहना था कि सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। क्या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में, जहां गुज़श्ता 2 दिन की अदालती कार्रवाई और वकला तंजीमों के बयानात की दलील हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो चुकी है और अक्सरियत को काबिल कबूल भी है। जहां तक तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी की बात की जाए तो पार्टी की लीडरशिप, चाहे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हों या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर या बानी तहरीक इंसाफ, सब के बयानात इस अमर को जाहिर करते हैं कि पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं और अमली तौर पर पार्टी 26वीं तरमीम को कबूल करती हुई दिखाई दे रही है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम बहुत वावेला हुआ, मंजूर हो गई जैसे कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था, बट अभी क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टी बयानात ही देगी इस तरमीम को लेके, क्योंकि अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या प्रैक्टिकली भी कुछ करने की पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, 26वीं जो तरामीम है, आइनी तरामीम, इसको अगर हम 2 तरीक़ों से देखें, एक हम इसको नेशनली देखें और एक हम इसको इंटरनेशनली देखें। अगर हम इसके डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स के साथ इसको हम परखें तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो दुनिया की होती है उसको टोटली निगेट करती है। वो निगेट इस तरीके से करती है कि जब आप देखें, आपके पास 3 हैं, एक आपके पास लॉ मेकर्स हैं। अच्छा, हमें हमेशा खुशी होती है कि हम अमेरिका की मिसाल देते कि जी उधर भी तो लॉ मेकर्स ये करते हैं, वहाँ पे लॉ मेकर्स हुकूमत नहीं बनाते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव। यहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। ठीक है। सो टेक्निकली लॉ मेकर्स में से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, दे आर द एग्जेक्टिव पार्टी और दे आर द गवर्नमेंट और दे आर द एग्जेक्टिव। सो एक किस्म का लॉ मेकर्स में से एक बहुत बड़ा तबका जो होता है वो आपकी एग्जेक्टिव में आ जाता है। फिर
تیسری چیز تو آپ کے جو لا میکرز ہو جاتے ہیں, آپ کی جوڈیشری ہو جاتی ہے اور آپ کی ایگزیکٹو ہو جاتی ہے. یہ تین ایسی پاورز ہیں جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر سیگریگیشنز آف پاور ہونی چاہیے. دے شوڈ ناٹ اسٹیپ ود ان دا باؤنڈری آف ایچ ادر, الگ الگ ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. اچھا, لا میکرز کا کام ہے کہ وہ لا بنائے, لیکن ان کی لمیٹیشن ہے کہ یہ چیزیں وہ کراس نہیں کر سکتے, حدود کراس نہیں کر سکتے. میں اگر فرض کریں میں یہ کہہ دوں کہ میں ایز اے پارلیمان میں آج کے بعد میں لا بناتا ہوں کہ چوری جائز ہے, اور چونکہ چوری آرٹیکل 2 کے خلاف جاتی ہے یا بیسک فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف جاتی ہے, لیکن ہم ایز اے میجورٹی 2/3 میجورٹی, ہم سارے 2/3 میجورٹی چور بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کہتے ہوئے کہ آج کے بعد اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہو کورٹ میں, اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ آئین صحیح ہوگا؟ 2/3 نے بنایا, چوروں نے بنایا, اور انہوں نے اس کو تحفظ بھی دینے کی کوشش کی. کیا وہ چل سکے گا؟ نہیں چل سکتا, چلنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ملک کو تباہ کرے گا. اسی طریقے سے جب آپ جوڈیشری کو نکال کے آپ ایگزیکٹو کے انڈر دے دیتے کہ ایگزیکٹو جوڈیشری کو ہر سال ایویلویٹ کرے گی کہ بھئی اس نے جو ڈیسیجنز دیے کس قسم کے. اور یہ یاد رکھیں, آلموسٹ ہر آئینی جہاں پہ بھی آئین آتا ہے, اور آئین آلموسٹ ہر جگہ پہ آتے ہیں کیونکہ آپ کے سارے لا آئین کے ساتھ ہیں, تو آئین کے بغیر تو لا ہی نہیں ہے. چھوٹے موٹے لا ادھر ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی آئین کا ریفرنس ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ آپ جائیں گی, آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ جی اب یہ جو ججز ہیں یہ آئینی بینچ پہ بیٹھیں گے. تو ان ادر ورڈز آپ آئینی بینچ کو بھی آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے ساری چیزیں نا وہ جو سیگریگیشنز آف پاور تھے آپ نے اس کو نگیٹ کر دیا. دس از اگینسٹ دا بیسک پرنسپلز آف دی ڈیموکریسی. اور اسی کو انٹرنیشنل بھی اس کو وہ سارے لوگ جو اس کو کتنا برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیں, یہ تو اعتراض آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ بھئی بنیادی جو پرنسپل ہے, اصول ہے, اس کے خلاف ہے یا پھر غیر آئینی ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن, کہ صرف بیانات ہی آتے رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے ابھی اوبویسلی ایک طرف تولیہ امین گنڈا پور کے بیان ہے نا, پاکستان بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں عملی طور پر؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے؟ عملی طور پہ پاکستان بند کر سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں احتجاجاً بڑا سمپل طریقہ یہ ہے, ہر پاکستانی اپنے گھر کے باہر والی سڑک پہ 10 بندے آ کے بیٹھ جائیں. ہر پاکستانی جو کہ اس چیز کے خلاف ہے اپنے باہر کی گلی کی سڑک پہ آ کے 10 بندے بیٹھ جائیں. I'm sorry but you're making me laugh now. سمپلسٹ سولوشن. 50 بندے جا کے دیکھیں نا, ایک محلہ ہے نا, اس کے 50 بندے جا کے آپ کے سامنے والی سڑک پہ بیٹھ جائیں. مزے کی بات بتا رہا ہوں, پولیس کہاں کہاں جائے گی, ٹیئر گیس کہاں کہاں کرے گی. Trust me, this is the simplest solution. Peaceful demonstration. ہاتھ باندھ کے وہاں بیٹھ جائے, سڑک پہ بیٹھ جائے. نہیں نکلتے 10 لوگ ایک گلی سے, 10 بندے نکل آئیں گے, 10 بندے نکل آئیں گے. This is the simplest solution. بند کرنا ہو نا تو اس کے لیے آپ کو ڈی چوک نہیں جانا. تو یہ آپ اپنی پارٹی کو کیوں نہیں سمجھاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈی چوک جانے کی ضد کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر بند کرنا ہو نا تو there are ways and means to do it. اب بات آ جاتی ہے کہ اس چیز کو سب سے پہلے ہم نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں, ٹھیک ہے. اور اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ کا فل بینچ فل کورٹ بیٹھ گیا اس بات پہ, ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ وہاں پہ سٹینڈ کر سکے گا, میرا نہیں خیال. کیونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جتنے کمپرومائز تھے جب وہ ہٹ گئے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے پیونی جج نے ان کے اوپر ایک چارج شیٹ, ٹھیک ہے, وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط دیکھا ہے, ایک چارج شیٹ ہے. مطلب جسٹ امیجن, اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی جو ثاقب نثار تھے وہ انہوں نے اپنے حد سے باہر گئے تھے, میں نے بھی نہیں کیا تھا, اور لیٹر کا ریفرنس دیا. پھر انہوں نے کہا آپ نے تو حد ہی کر دی. But I know for a fact that a lot of people within government they really liked Justice Mansoor Ali Shah, People's Party, PMLN, but وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کیونکہ ان کو اتنا کانٹرو بنا دیا تھا. پی ٹی آئی نے کوئی کنٹروورشل نہیں بنایا تھا. They never want, دیکھیں اس طرح ہے, میرٹ والا بندہ اگر میاں نواز شریف میرٹ پہ ہوتا ہے تو وہ علی کلی خان کو آنے دیتا, وہ
मुशर्रफ को सेकंड वो ना लेकर आप ये कह रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मेरिट पे चीफ जस्टिस नहीं बने? देखिए मेरिट का लिहाज ये था कि जो सीनियर मोस्ट है सीनियरिटी प्रिंसिपल वो खत्म कर दिया ना। देखिए जस्टिस याहिया अफरीदी मेरी नजर में, अगर आप मुझे देखें, मैं आज से कोई 1 साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले के करीब में बहुत खुश था। मैं क्यों खुश था? नॉट बिकॉज ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा, नॉट बिकॉज ऑफ कि ये क्या ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट चल रही है, नहीं। मुझे ये पता चल रहा था कि 3 साल जस्टिस मंसूर अली शाह के, 1-1.5 साल जस्टिस मुनीब के, 2 से 3 साल जस्टिस याहिया अफरीदी के, ये 8 साल 7 साल 8 साल का वो है कि ये तीनों इतने अच्छे जजेस हैं कि ये पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का असल मसला जुडिशरी है, उसको ये ठीक कर सकते थे, उसको ये ठीक कर सकते थे। और फिर अगर आप आगे चले जाएं, जस्टिस याहिया अफरीदी, आप कोई भी पढ़ ले उसके बारे में, एक्सीलेंट जज। जस्टिस मंसूर अली शाह एक्सीलेंट जज, लेकिन देयर इज एन ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, there's always a difference, ठीक है? वकला देख लें आप, आपको वहां पे डिवाइड नजर आ रहा है। की बात नहीं होती है हर एक जजेस, बिल्कुल। The only person as of today in Pakistan, the only judge who is international jurist is Justice Mansoor Ali Shah. There is not a single, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने जजेस ऐसे गुजरे हैं कि जो जस्टिस, जो इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं, ठीक है, बहुत कम, ठीक है? उस जैसे, जब हम उन जैसे लोगों को, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे, उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा, ये वो चीजें होती हैं जो इस मुल्क को तबाह करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज नॉट गुड, बट आई एम सेइंग कि वी हैव लॉस्ट अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो बनना ही बनना था, ठीक है, आपने वो, लेकिन उनसे पहले 2 थे, उनसे पहले 2 और थे, वो उसके लिए ग्राउंड और बेहतर कर लेते। अल्लाह ताला अल हक है। वो मैं एक देख रहा था प्रोग्राम जावेद चौधरी साहब का, तो वो एक बात बता रहे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कलाम अल्लाह ताला के साथ, तो उन्होंने पूछा कि आपको भी हंसी आती है? उन्होंने कहा 2 टाइम पे हंसी आती है। पूछा, मूसा ने पूछा कि कौन सी? उन्हें अल्लाह ताला ने कहा, एक जब मैं किसी को कुछ देना चाहूं और दुनिया उससे लेना चाह रही हो, और दूसरा जब मैं किसी से लेना चाहूं और उसको आप देना चाहिए, तो देना चाहे। तो जब वो तो चलें, वक्त बताएगा, वो वक्त नहीं, कल से आप देख लेना, कल से आप देख लेना है, ठीक है, चलें। लेकिन आखिरी सवाल, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, कि फुल कोर्ट की आपने बात की कि अगर वो बन जाए या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहिए। सो एक जज जो ऑब्वियसली एक तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस मुतय्यन हुए हैं, आए हैं उस ओहदे के ऊपर, वो क्यों बनाएंगे उस पर फुल कोर्ट? देखिए, मैं जितना पढ़ा है जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में, और जितने वो ऑनरेबल है, और उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उस लिहाज से सारी चीज़ें करके, मैं समझता हूँ उस जैसा ऑनरेबल जज जो होगा ना, उसके पास सिर्फ एक चॉइस होगी, बना इस बंदे से अपने आप को डिस्टेंस करना, इस कंट्रोवर्सी डिस्टेंस करना। आप क्या ये फुल कोर्ट बनाओ, लेट द फुल कोर्ट डिसाइडेड। अगर फुल कोर्ट ने, फर्ज करे फुल कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, तो फिर उनके ऊपर नाम नहीं आएगा। और आपको उम्मीद है कि वो बना देंगे। मेरे लिहाज से ये हो जाएगा। राइट। डॉक्टर हुमायूं मोमिन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। मौशी इशारिये पाकिस्तान की मुस्बत समत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। शरह सूद में 200 बेस पॉइंट्स की मजीद कमी की तवक्को की जा रही है, लेकिन बेहतर मौशी सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एक ऐसी कानून साजी का अमल मुकम्मल किया गया जिससे न सिर्फ मरकजी अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की वकला बिरादरी और आला अदलिया के हिस्से भी खफा दिखाई दे रहे हैं। वकला बिरादरी मुंक़सिम ज़रूर है, मगर एक तहरीक की बात की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा का भी कहना है कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ही इसके खिलाफ खड़े होंगे तो बात बनेगी। दूसरी जानिब 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाने के लिए तैयार हैं, मगर अदलिया का एक हिस्सा नाराज दिखाई दे रहा है। सीनियरिटी प्रिंसिपल तब्दील होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस पर खत के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहना था कि ओवर स्टेपिंग पर
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی۔ چیف جسٹس شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے۔ عدلیہ پر مداخلت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا اور چیف جسٹس عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے۔ وقتی ٹھہراؤ مستقبل قریب میں کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں مشکل ہے۔ ٹکراؤ کی پالیسی کس کروٹ بیٹھتی ہے، اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، ممبر قومی اسمبلی اور رکن قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور بلال اظہر کیانی۔ بہت بہت شکریہ بلال کیانی صاحب، اپنے پروگرام میں وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ ایک ترمیم تو پاس ہو گئی، اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں تھوڑی کام ہو گئی ہیں، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا کچھ وکلا کی طرف سے، پاکستان میں اس وقت جو پروگریس آپ لوگوں نے ابھی تک حاصل کی ہے ان ٹرمز آف اکانومی، آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے یہاں بریک لگ جائے گا، اس میں رکاوٹ آ جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میرا نہیں خیال جی، دس از اے شارٹ رسپانس ٹو یور کوسچن۔ میرا خیال ہے جی کہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک معیشت کی کافی ایک اسٹیبلٹی آئی ہے اور اس کے اثرات ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ جا رہے ہیں۔ بزنس کانفیڈنس کے حوالے سے آپ نے انویسٹر کانفیڈنس اگر آپ دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج نے جو آج ریکارڈ قائم کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ سینٹیمنٹ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کا وفد آیا، سعودی عربیہ کا وفد کا آنا سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اس میں، بیکاز وہ ایک تسلسل ہے ایک ڈسکشن کا جو چند ماہ پہلے پرائم منسٹر کی وزٹ کے بعد ہوا تھا۔ تو وہ تو الحمدللہ اب آپ نے دیکھا مہنگائی بھی 4 سال کی کم ترین شرح پہ آ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام کے لیے چیزیں آسان ہیں، مگر اور بہت سفر ابھی باقی ہے، مگر ڈائریکشن سمت ٹھیک ہے، اور جتنی اکنامک ریکوری یا امپرومنٹ اس حکومت کے دورانیے میں ایکسپیکٹڈ تھی، میرے خیال سے اس سے زیادہ اوور اچیومنٹ سو فار ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام فائنلائز ہوا ہے، بٹ انشاءاللہ ابھی کافی سفر باقی ہے، مگر وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن، وی ہیو گاٹ دا رائٹ مومنٹم اینڈ انشاءاللہ ویل گو دیر۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جی دیکھیں الحمدللہ کافی پولیٹیکل اتفاق کے ساتھ یہ اچیو ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی فل کورٹ ریفرنس ہوا، چیف جسٹس کا بھی چینج اوور ہے، کل انشاءاللہ یحییٰ افریدی صاحب ایز چیف جسٹس اپنا اوتھ لیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں جی کہ انشاءاللہ آگے جو ہم جوڈیشری کے نظام میں بہتری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکاز آف دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نظر آئیں گی۔ جہاں تک بات ہے جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، جو تحفظات ہیں، دیکھیے اعتراضات کے اوپر میں منصور علی شاہ صاحب جیسے سینئر جج جو ہیں ان کی بھی ریزرویشن سامنے دیکھیے میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ اعتراضات تو وکلاء کے اندر بھی ڈویژنس تو ہوتی ہیں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آئینی ترمیم ہوئی جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار، کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن ہوئی، اس کے اندر 2/3 اکثریت کا تو کنسنسس موجود تھا، مگر سو مچ سو کہ پی ٹی آئی نے بھی، آپ کو یاد ہوگا یہ مسودہ جب بہت سارے ہفتوں کی پولیٹیکل پروسیس، مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے کے جاتی عمرہ میں ملاقات، بلاول ہاؤس میں ملاقات، پی ٹی آئی بھی پھر مولانا صاحب سے ملتی رہی، اس سب پروسیس کے بعد جب مسودہ آیا تو ہم سب جماعتوں نے تو اس پہ اتفاق کیا، پی ٹی آئی کے بھی لوگوں نے مانا کہ اب یہ جو اب مسودہ ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی میجر اعتراض نہیں، مگر ہم احتجاجاً ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک لارج اور بڑا براڈ کنسنسس کے بعد یہ طریقہ کار آیا۔ آپ لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہی رسپانس آئے گا؟ بیکاز ادروائز تو ہم دیکھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کافی شکوں سے اتفاق بھی کر رہی تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں پارلیمانی کمیٹی میں خاص طور سے۔ میرے لیے وہ رسپانس اس لیے انسرپرائزنگ تھا کیونکہ یہ تو وہ جماعت ہے جس نے فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بوائیکاٹ کی، تو یہ تو ایک جماعت ہے جس کو سیاسی انگیجمنٹ ان ایشوز کے اوپر بھی جو قومی ایشوز ہیں یا جس کے اوپر قوم کا اتفاق ہے، مطلب کہ فلسطین سے زیادہ ان کانٹروورشل معاملہ قومی یکجہتی کا نہیں ہو سکتا، اور وہاں پہ بھی ان کی اس جماعت کی ایگو نے اور اس کی سیاسی پالیسی نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ وہاں پہ ہیں، تو اس لیے میں اس چیز پہ تو ہرگز سرپرائز نہیں تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، مگر اس میں ایک میں کہوں گا ہپوکریسی ضرور ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جب یہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی،
چیف جسٹس کے قیام کے لیے, تو پی ٹی آئی نے اپنے 3 نام دے دی ٹھیک ہے, اور اگلے دن اس میٹنگ میں بھی نہیں گئے. تو یہ تضادات اور یہ یو ٹرنس تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. مگر دیکھیے میرا خیال ہے کہ آئی تھنک ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ کسی کیس کی ہیئرنگ کے دوران ان کے وکلا نے یہ کہا تھا کہ اب آپ جج کو کہا تھا کہ اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آئینی بینچ کی تشکیل ہو گئی ہے, 26 حامد خان صاحب نے جی بالکل تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے, تو وہ اسی کا سہارا لیا گیا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں چینج ہوں گی جس طریقے سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ایک ڈیل کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ کوارٹر سے ان کی بات طے ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر واقعی قیادت ایک طریقے سے بشرا بی بی کے ہاتھ چلی جاتی ہے تو حکومت کے لیے کچھ فرق آئے گا؟ نہیں سیم چیزیں رہیں گی. جی پی ٹی آئی کی جو اہمیت طریقہ کار ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, ان کے تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. اور جہاں تک بشرا بی بی کی رہائی کی بات ہے تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے شی از آن بیل. یہ بالکل وہ بھی ملزمہ ہیں اس کیس کے اندر, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی انٹرنل فریکچرز کیا ہیں. یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, اور آپ کسی بھی سیاسی ایشو پہ اگر آپ ان کے 3-4 لوگوں کو بٹھا دیں, میں نام لے لیتا ہوں چند لوگوں کے مثال کے طور پہ, کہ آپ گور علی خان صاحب کو, آپ عمر ایوب صاحب کو, آپ اسد کیسر کو, آپ علی امین گنڈا پور کو کسی بھی ایشو کے اوپر بٹھا دیں, وہ 4 منہ ہوں گے, 4 باتیں ہوں گی. تو اس لیے آئی تھنک ان کی اپنی ایک ان فائٹنگ بھی چل رہی ہے. بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے جی, ہم نے اپنا فوکس قومی ایشوز پہ رکھنا ہے. ہمارے لا اینڈ آرڈر کے سیکورٹی ایشوز ہیں وچ نیڈ اٹینشن اینڈ وچ دا اسٹیٹ از پیئنگ اٹینشن ٹو. معیشت کی بہتری کے اقدامات ہیں, اس کی طرف توجہ دیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جوڈیشری میں بھی, مجھے آج یحییٰ آفریدی صاحب کا جو فل کورٹ ریفرنس میں اسپیچ تھی, آئی پرسنلی واز ویری امپریسڈ. میرا خیال سے انہوں نے بڑے بیلنس طریقے سے اور ریگارڈنگ دا آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی اور ہز اون پلانس فار دا فیوچر ایز چیف جسٹس, انہوں نے بڑے مناسب طریقے سے میرے خیال سے بات کی. اور ان کی میں نے جو دیکھا ہے کہ ان کا بطور جج اور آئندہ بطور چیف جسٹس ان کو بڑا اچھا ایک ریسیپشن فرام اکراس دا بورڈ, فرام اکراس دا لیگل کمیونٹی, فرام اکراس دا پولیٹیکل اینڈ میڈیا کمیونٹی, میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایک بڑا اچھا ویلکم ملا. تو امید کرتے ہیں آگے کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا ماحول اور سازگار ماحول. بالکل ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو اکانومی, اب آپ اقتصادی امور کی کمیٹی کے اندر بھی ہیں, ادروائز بھی ہم نے آپ کو پہلے والے ٹینور میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک چیز جو کہ آپ نے باہر سے لوگوں کا ڈیلیگیشنز کا آنے کا ذکر کیا, اب جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں وہ بزنس ٹو بزنس ہیں, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے نہیں ہیں. یس انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹس بٹ اسٹل بزنس ٹو بزنس. اب ایک چیز, بیکاز جب سعودی ڈیلیگیشن بھی تھا تو آئی ہیپن ٹو بی ایٹ ون آف دی ایونٹس, اور وہاں جب ہماری سعودی بزنس مین سے بات ہوتی تھی تو لوگوں کی شکایات صرف سعودیز کی نہیں سب کی یہ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ سے شاید وہ ریڈ ٹیپ ہمارے ہاں اتنی ہے کہ وہ کام ایک پروجیکٹ جو سال پہلے شروع ہوا ہوتا ہے اس کی فائل شاید ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ بھی موو نہیں کرتی. یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے سعودی کا ایگزامپل بڑا اچھا ہے اس حوالے سے, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کے تحفظات ہیں, اور ہم نے تحفظات دور کرنے کے لیے ہی آپ نے دیکھا کہ SIFC آئی تھنک ہیز بین ویری افیکٹو ان دس ریگارڈ. وہ جو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کی بات ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو, دیکھیں ایک ہوتا ہے باتیں اور پولیٹیکل بیانیہ, ایک ہوتا ہے ہارڈ نوز بزنس نیگوسیشنس, اور اس کے اندر ہر اگریمنٹ کا, ہر ایک انویسٹمنٹ ڈیل کے دیگر پروسیجرز ہوتے ہیں. اینڈ دا پروف از ان دا پوڈنگ, کیونکہ جب ان پروسیجر سے آپ گزرتے ہیں تو جتنی تیزی سے آپ کے سسٹم سے وہ اسٹیپس اپروو ہوتے ہیں یا گزرتے ہیں, اس سے ہی کاؤنٹر پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی کیس کے اندر دس ہیز مووڈ ایٹ اے ویری گڈ اسپیڈ. آئی مین ان کے ڈیلیگیشن یہاں پہ, جب آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب گئے, ہی میٹ پرائم منسٹر, میٹ کراؤن پرنس, اس کے بعد فوراً سعودی وفد آیا, پھر ہمارا وفد وہاں پہ گیا, پھر اب یہاں پہ پھر وفد آیا, اور اس میں نیگوسیشنز ہو کے ایک پورٹ فولیو فائن ٹیون ہوا. اور یہ جو اب ایم او یوز بھی ہیں, یہ وہ والے ایم او یوز نہیں ہیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں. دس از دا ریزلٹ آف several countless hours of negotiations. تو اب آپ دیکھیں گی کہ, اور یہ بزنس ٹو بزنس والی جو آپ نے بات کی جی, میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ہم نے G2G بھی دیکھنا ہے, مگر ہمارا بنیادی فوکس ہونا ہی اس پہ چاہیے کہ ہم بزنس ٹو بزنس کو فروغ دیں. بزنس ہمارے یہاں پہ بھی جو بزنسز ہیں اور جو کاؤنٹر پارٹی یا دوسرے دوست ممالک میں بھی بزنسز ہیں, دے نو بیسٹ ہاؤ ٹو اسٹرائک ڈیلز.
the government's role should be to facilitate. آپ نے دیکھا کہ چاہے ہم حکومت کی بات کریں تو ہم رائٹ سائزنگ کی بات کرتے ہیں کہ حکومت کا سائز جتنا کم ہو سکے. حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے, حکومت کا کام کاروبار کو انیبل کرنا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کو انیبل کرنا ہے, ریڈ ٹیپ کاٹنا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن بھی جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی چیز کے اوپر محیط ہے کہ ہم نے جو وہ ادارے جن کو ہم اکثر سالوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں حکومت اسٹیٹ مشینری میں نہیں چلتے, وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ ذمہ دارانہ طریقے سے ان کی نچکاری ہو, امپلائیز کی رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں, اور وہ جو انٹیٹیز ہیں, وہ کاروبار ہیں, وہ بزنسز ہیں, وہ اپنا ٹرو پوٹینشیل بھی ریچ کریں. تو آئی تھنک دا فیوچر آف اکنامک ڈپلومسی از آلسو ان دس کہ ہم بزنس ٹو بزنس انٹریکشن زیادہ کروائیں, بزنس ٹو بزنس ڈیل زیادہ کرائیں. اینڈ آئی تھنک یہ سعودی ڈائلاگ از اے گڈ ایگزامپل. اب آپ کا جو لوکل اب فورن انویسٹر, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ بھی بحال ہوا ہے, آ بھی رہے ہیں, بٹ جو آپ کا اپنا بزنس مین ہے یہاں پاکستانی, اس کے جو پرابلمز ہیں اور سال سے ہیں, کوئی آج کے نہیں ہیں, ایف بی آر کے ساتھ مسائل ہیں, پھر نیب جو ہے ایٹ پلے آ جاتا ہے, آپ کے اپنے, اب تو عباسی صاحب کی اپنی جماعت بن گئی, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی لیڈرشپ کو کہہ کے اس وقت تھک گیا کہ نیب ختم کریں اگر آپ نے اس ملک میں اکانومی بہتر کرنی ہے, کیونکہ نیب لوگوں کو پکڑتا ہے, تنگ کرتا ہے, سیاسی کیسز بناتا ہے, ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیب امینڈمنٹس بھی ہم لائے تھے جس کے اندر یہ جو ہراسمنٹ آف پرائیویٹ بزنسز ہے وہ ان آرڈر ٹو کرٹیل دیٹ. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کے حوالے سے دیر آر میجر ریفارمز انڈر وے, اور آپ نے دیکھا دیر از بین اے ریسنٹ چینج آف چیئرمین ایف بی آر, ایک ڈراسٹک سم پراپر ریفارمز آر بینگ انڈر ٹیکن ٹو انشور کہ لوگ فائل بھی کریں, ٹیکس پیئرس کے لیے آسانی بھی پیدا ہو, ٹیکس نظام میں بہتری آئے, اور جو انٹرنل ایشوز ہیں ایف بی آر کے آرگنائزیشن کے, لیگیسی ایشوز ہیں, کلچرل ایشوز ہیں, اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. مگر آپ ساتھ ہی دیکھ رہی ہیں کہ اب جس طرح ہمارے لوکل انویسٹر, یہ بزنس کانفیڈنس کا ایک انڈیکیٹر, یہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو اضافہ آپ نے دیکھا, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کے کم ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ بھی نیچے آیا ہے. ہم امید کر رہے ہیں, حالانکہ اسٹیٹ بینک کی ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی از انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ, اور یہ اکثر لوگوں کو بتانا ہوتا ہے جو آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی, کہ ان کی ایک آزادی ہے. مگر آج گیون دیٹ آپ کا انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹس میں ہے, آج بھی میرے نزدیک, میری ذاتی رائے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس یا آف آر اکانومی, پالیسی ریٹ کافی ہائی ہے. تو میرے خیال سے آگے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آگے کم ہوگا, تو جیسے جیسے یہ کم ہوگا آپ کا بزنس اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ بڑھتا جائے گا. لوکل سطح پہ جو بزنس مین کو مسائل آتے ہیں, پرائم منسٹر بھی, ہماری پنجاب کی بھی, اور حکومتیں اس کے بارے میں مکمل آگاہ ہیں, دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. ایف بی آر کے ایشوز, پاور سیکٹر ریفارمز آپ دیکھ رہی ہیں ہو رہے ہیں, ڈومیسٹک صارفین کے لیے جو آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی وہ کی گئیں. آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز کے بھی کچھ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ ہوئے, آگے مزید ہم خبریں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ جو ایک پاور سیکٹر ریفارمز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ اٹس اے ملٹی پرانگڈ اپروچ, اور مختلف چیزیں جو کاروباروں کو, یہ بزنس مین جن ایشو سے افیکٹڈ ہیں, حکومت اس کے بارے میں آگاہ بھی ہے اور ان سب چیزوں پہ عملی طور پر کام بھی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بہتری بھی آگے دیکھیں گی, اور انشاءاللہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی میں, آپ نے بات کی, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئرس کو مختلف فیسلٹیز یا انسینٹیوز ملتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس جو ٹیکس پیئر بھی ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. تو بھی کہتا ہے کہ بھائی جو ٹیکس دے رہا ہے, جو ٹیکس نہیں دے رہا, وہ سبھی برابر ہیں پھر. جی نہیں, دیکھیے ایک تو تفریق آپ نے دیکھا ہوئی بھی کہ فائلر اور نان فائلر کے اندر ریٹس کا بھی فرق ہے, مگر افیکٹولی تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان دا لانگ ٹرم دیر شوڈ بی نو سچ تھنگ ایز اے نان فائلر. ٹیکس فائلنگ اگر آپ کچھ نہیں بھی آپ کی انکم ہوتی تو نیل فائل آپ کر سکتے ہیں, مگر ٹو ڈکلیئر یور ویلتھ اینڈ یور انکم از اے نیشنل ڈیوٹی. مگر اس میں ہم یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس پیئرس کے لیے بھی آسانی کرے, تو وہ اس نظام میں آسانی لانے کے لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بزنس مین, ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا 30-40% ٹائم ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرنے میں لگائیں, وہ ایکچوئل کام پہ فوکس کریں. تو دا گورنمنٹ از اویئر آف دیز ایشوز, وی آر ورکنگ آن اٹ, بٹ ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک جب حکومت اپنے جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ اٹھائے گی, اور ساتھ بزنس مین اور عوام ساتھ دے گی, تو انشاءاللہ ویل بی ایبل ٹو اچیو آور آبجیکٹیو کہ ٹیکس کی کلیکشن میں بھی اضافہ ہو, کاروباروں کے لیے بھی آسانی ہو, اور اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی بہتر. بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ایک صدی تک دنیا پر راج کرنے کے بعد آج دنیا میں امریکی طاقت کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا. چین اور روس امریکہ کے مد مقابل آ چکے ہیں. معاشی ترقی کا پہیہ مغرب سے مشرق کا رخ اختیار کر رہا ہے.
دنیا یونیپولر سے ملٹی پولر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا میں اب ایک عالمی طاقت کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں امریکی جنگوں کا واحد مقصد ڈوبتی معیشت اور دفاعی طاقت کو برقرار رکھنا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں دکھائی دے رہا۔ دنیا بدل چکی ہے۔ مغرب کا معاشی اور سیکیورٹی ایجنڈا، جس کو امریکہ G7 ممالک کی مدد سے اپنے تابع رکھتا تھا، اب امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مشہور برطانوی تاریخ دان، مصنف اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر فرانکوپین اپنی کتاب دی سلک روڈز میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ شاہراہ ریشم اور چین کا ترقیاتی منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ 21ویں صدی کی جغرافیائی سیاست کو بدل کر رکھ دے گا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری مغربی معاشی اور سیکیورٹی اجارہ داری کی کوششوں کو زائل کرنے کے لیے 16 برس قبل 2009 میں روس اور چین کی سربراہی میں برکس کا قیام وجود میں آیا تھا۔ برکس کے فورم کے تحت ایسی معاشی پالیسیوں کو فروغ دینا ہے جس کے تحت نئے معاشی اداروں کے قیام کے ساتھ امریکی ڈالر پر انحصار کم کیا جا سکے۔ قیام کے 15 برس تک چین اور روس کی سربراہی میں قائم کردہ تنظیم کوئی قابل ذکر معاشی ریفارمز لانے میں ناکام رہی۔ البتہ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے تناظر میں لگائی گئی مغربی معاشی پابندیوں نے ایک بار پھر روس اور چین کو برکس کو نئے سرے سے ریفارم کرنے پر مجبور کیا۔ برکس کے ابتدائی ممبرز میں برازیل، روس، چین، انڈیا اور جنوبی افریقہ شامل تھے۔ البتہ امریکہ اور مغربی معاشی کنٹرول کو زائل کرنے کے لیے تنظیم کو برکس پلس کا نام دے کر نئے ممالک کو تنظیم کی رکنیت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سال 2023 میں رکنیت 5 ممالک سے بڑھاتے ہوئے 9 ممالک تک پہنچ چکی ہے۔ نئے اراکین میں مصر، ایران، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ رواں ہفتے برکس سمٹ کے 16ویں اجلاس کا انعقاد روس کے شہر کازان میں ہوا، جہاں سمٹ 3 دن تک جاری رہی۔ سمٹ کے اجلاس کے دوران 13 ممالک کو برکس پارٹنر ممالک کا درجہ دیا گیا۔ 16ویں اجلاس کے اعلامیے میں عالمی مسائل، چیلنجز اور ایک منصفانہ بین الاقوامی نظام کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے کے اہم نکات کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے برکس ممالک کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دنیا میں ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کو ترجیح دی جائے گی، جہاں تمام عالمی معاملات میں تمام ممالک کے موقف کو یکساں اہمیت ہوگی۔ تنظیم کے ذریعے ترقی پذیر اور کمزور ممالک کو بہتر نمائندگی دی جائے گی اور ایک منصفانہ بین الاقوامی نظام کا مطالبہ کیا گیا۔ سمٹ میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام ممالک کو اپنے اندرونی معاملات میں بیرونی ریاستوں کی مداخلت کے بغیر فیصلے کرنے کی اجازت اور اختیار ہوگا۔ بین الاقوامی قوانین کے منافی یک طرفہ معاشی پابندیاں جس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں ان کی نفی کی جائے گی۔ 2 ملکوں کے درمیان فنڈز ٹرانسفر یا جسے کراس بارڈر پیمنٹ انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے اس کو متعارف کروایا جائے گا تاکہ مغربی ممالک کی اجارہ داری سے آزاد نظام تیار کیا جا سکے۔ فلسطین کی بگڑتی صورتحال اور انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ غزہ میں فوجی کارروائی سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے۔ سمٹ کے پلیٹ فارم سے حماس سے مطالبہ کیا گیا کہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے اور اسرائیل فوری طور پر فوجی کارروائی بند کرے اور غزہ سے مکمل انخلا کرے۔ اسرائیل کی غزہ اور لیبنان میں فوجی کارروائی کی مذمت کے ساتھ لیبنان پیجر حملوں کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا۔ سمٹ میں روس یوکرین جنگ پر بھی غیر جانبدار موقف اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمام ممالک کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور اصولوں کے تحت ثالثی پر کام کرنا چاہیے۔ برکس کا قیام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دنیا میں ترقی کا سفر مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں چین اور روس برکس کے پلیٹ فارم سے اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس سے مغرب اور بالخصوص امریکہ کا کردار پہلے کی نسبت سکڑ جائے گا۔ لیکن امریکہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے دنیا میں مزید جنگوں اور تباہی کا باعث بنے گا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.